बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ऐसा दिन नहीं गुज़रता कि जब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों से कोई नाखुशगवार ख़बर जो है ये मौसूल ना हुई हो। बन्नू से एक नाखुशगवार ख़बर आज मौसूल हुई है। 3 नामालूम अफ़राद की लाशें बरामद हुई हैं, मसख़शुदा लाशें। ये नहीं पता चल सका कि इनको किसने कत्ल किया है, क्यों कत्ल किया है और ये कौन लोग थे। ये मसख़शुदा लाशें जो हैं उधर ही जिस जगह पे ये बरामद हुई हैं उधर ही दफना दी गई हैं अमानतन। जब इनके लवाहिकीन का उनके प्यारों का कुछ पता चलेगा तो तब हो सकता है कि वहाँ पे कब्र कुशाई हो और इनको निकाला जाए और फिर लवाहिकीन के हवाले किया जाए। ये कौन लोग हैं और क्यों कत्ल हुए, किसने कत्ल किया। तो ज़ाहिर है कि मसख़शुदा लाशें हैं, इनकी शनाख्त नहीं है। ऐसे बहुत से लोग कत्ल हो जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में, कि जिनकी बाकायदा शनाख्त भी होती है, जिनका बाकायदा पता होता है कि ये कौन लोग हैं, किसने कत्ल किया है। ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद ये वो लोग हैं कि जो पिछले दिनों कुछ कार्रवाइयाँ हुई थी घोड़ा बकाखेल के इलाके में। ये उस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो सकते हैं जो ऑपरेशन की नज़र हुए हों। ये मिलिटेंट्स की तरफ से कत्ल किए जा सकते हैं, ये ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। अब ये कहा गया है इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि ये 3 अफराद जो थे ये 3 दिन पहले तकरीबन या 4 दिन पहले इनको कत्ल किया गया और ये थाना वज़ीर जो सब डिवीज़न वज़ीर का इलाका है यहाँ पर इनकी लाशें बरामद हुईं। तो ये बन्नू का वाक़या है। जनूबी वज़ीरिस्तान से एक ख़बर ऐसी आई है कि वो मुसलसल वहाँ पे मुज़ाहरे हो रहे हैं। एक तो कबायली अमायदीन एहतजाज कर रहे हैं और आज जो ख़बर आई है वो ये है कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने भी मुज़ाहरा किया है, मुज़ाहरे में ये शरीक हुए हैं। इनका मुतालबा ये है कि जो अंगूर अड्डा है यहाँ पर जो सरहद है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, इस सरहद को खोल दिया जाए। तिजारत काफ़ी मुतासिर हो रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, और पिछले एक अरसे से हम कह रहे हैं कि ये जो तिजारत की बंदिश है, ये जो तिजारती रास्तों की बंदिश है, ये बहुत नुकसानदेह है। ये कबायली अवाम के लिए यानी पाकिस्तानी ताजरों के लिए और अफ़गान ताजरों के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब कुछ ख़बरें ऐसी आ रही हैं, पिछली तकरीबन 2-3 वीडियोज़ में मैं आपको तफ़सील से बता चुका हूँ कि बैकडोर राब्तों का आगाज़ हो चुका है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। बहुत खुशगवार भी कुछ ख़बरें आ रही हैं, जैसे जो अफ़गान नाज़िमुल उमूर हैं पाकिस्तान में, इनकी मुलाकात हुई है वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से। ये कल की वीडियो में इसकी तफ़सील में दे चुका हूँ। और इसमें मोहम्मद सादिक ख़ान ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है, जिसको हाल ही में तैनात किया गया है नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान। और साथ साथ जो काबुल में मुलाकातें हैं वो भी इंतहाई खुशगवार मुलाकातें हैं। बुनियादी जो नुक्ता है वो टीटीपी का है। टीटीपी के साथ कैसे निपटा जाए। टीटीपी को जो मुनज़्ज़म होने का दोबारा मौका मिला, ये एक इल्ज़ाम जनरल फैज़ हमीद के ऊपर भी लगाया जाता है कि उन्होंने मुज़ाकरात का आगाज़ किया जब इमरान ख़ान वज़ीर आज़म थे। ये सरबराह थे ISI के, फिर ये कोर कमांडर पेशावर बने और इन्हीं अदवार में हमने देखा कि मुख्तलिफ़ वफूद गए और काबुल में इन्होंने मुज़ाकरात किए TTP के लोगों के साथ। जो मौजूदा तर्जुमान हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, ये भी उस वफ़्त का हिस्सा थे, बल्कि उस वफ़्त के सरबराह थे जिन्होंने जिस वफ़्त ने तकरीबन 2 मरतबा काबुल के 5 स्टार होटल में TTP के लोगों के साथ मुज़ाकरात किए थे। वो सालसी की थी अफ़गान तालिबान ने, ज़मानत देनी थी अफ़गान तालिबान ने, लेकिन वो सिलसिला फिर आगे बढ़ नहीं सका। उसमें फिर सीज़ फायर भी हुआ, वो सीज़ फायर जो है वो टूटा। फिर उसके बाद हमने दहशतगर्दी की एक नई लहर देखी जो आज तक चल रही है। शिद्दत पसंदी है, हमले हो रहे हैं, फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं और जवाबी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। और साथ साथ हम देखते हैं कि बलूचिस्तान की सूरत हाल भी ख़ासी ख़राब है। खैर, खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं या जो यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स का जो तरीक़ा वारदात है वो
تھوڑا سا مختلف ہے. بلوچستان کے جو عسکریت پسند ہیں یا جو علیحدگی پسند ہیں ان سے ان کا ایجنڈا بھی تھوڑا سا تبدیل ہے. اب یہ جو شام کی صورتحال ہے، شام میں جو تبدیلی آئی ہے اس نے ایک حوصلہ دیا ہے یہ جو شدت پسند گروپ ہیں ان کو. افغانستان کے طالبان نے بھی اس حوالے سے جشن منایا ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. پاکستانی طالبان نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے. اور جو اس وقت صورتحال ہے، اگر آپ پاکستان کا پھر موازنہ کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ یا پھر شام کے ساتھ، شام بہت دور ہے پاکستان سے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں تو اس کے لیے فاصلے جو ہے یہ میٹر نہیں کرتے. دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے، میڈیا کا زمانہ ہے. ریگولر میڈیا پہ اگر کچھ اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی تو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک سے دوسری جگہ، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں سیکنڈز کے اندر جو ہے چیزیں پہنچ جاتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ حوصلہ ملا ہے ملیٹنٹ گروپس کو. لیکن جب ہم شام کی فوج یا پھر افغانستان کی فوج جو آج نہیں ہے، میں افغان نیشنل آرمی کی بات کر رہا ہوں، اور پھر ہم پاکستانی فوج کا موازنہ کرتے ہیں تو بہت فرق ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی فوج ایک منظم فوج ہے. باقاعدہ جس طریقے سے یہاں پر آپریشنز ہوئے وہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ آپریشنز کامیاب ہوئے یا یہ ناکامی سے دوچار ہوئے. لیکن سلسلہ جب ہم ادھر دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں، اور پھر جب ہم سیاسی منظرنامہ دیکھتے ہیں تو سیاست میں جو فوج کی انوالومنٹ ہے اور جو فوج کی مختلف شخصیات کی جو سیاست میں ان کا جو کردار ہے وہ خود جو ہے وہ فوج کے اندر سے بھی بتایا جاتا ہے. جس کی بڑی مثال جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری ہے. فیض حمید کو باقاعدہ چارج شیٹ کیا گیا ہے، اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے ISPR نے یہ خود بتایا ہے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں، وہ پرتشدد کارروائیوں میں سہولت کار رہے ہیں. ایک سیاسی جماعت کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ 9 مئی ہو یا اس کے بعد کے واقعات ہوں، اس کے پیچھے جنرل فیض یا ان کے ساتھیوں کا ہاتھ تھا. اب یہ جب تحقیقات ہوں گی، تحقیقات جب مکمل ہوں گی تو ظاہر ہے کہ جنرل فیض حمید کو پھر سزا دی جانی ہے. ساتھ ساتھ عمران خان کے حوالے سے بہت بات کی جا رہی ہے کہ ان کو ملٹری کورٹ ٹرائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جتنا تحریک انصاف کی طرف سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اسی طریقے سے تحریک انصاف کے اوپر بھی مختلف ذرائع سے، مختلف حوالوں سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. اب یہ جو جنرل فیض حمید والا ایپیسوڈ ہے یہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے اوپر یا عمران خان کے اوپر پریشر بڑھانے کا ایک طریقہ ہے. اب ظاہر ہے کہ فوج کا اپنا ایک اندرونی نظام ہے احتساب کا، اس احتساب کے نظام کے تحت ہی آگے بڑھا گیا ہے، اس میں پیش رفت ہوئی ہے. جنرل فیض حمید یا ان کے ساتھیوں کے حوالے سے دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ جو تحقیقات کی بات کی گئی ہے یہ سلسلہ کہاں پہ جا کے رکتا ہے. دوسری طرف اگر ہم افغانستان والے معاملے پہ بات کرتے ہیں یا TTP والے معاملے پہ بات کرتے ہیں تو اس بات کی بھی ظاہر ہے کہ تحقیق ہونی ہے کہ TTP کے لوگ کیسے واپس آئے، ان کو دوبارہ منظم ہونے کا، ری گروپ ہونے کا موقع کیسے ملا. اگر یہ سارا الزام آ جاتا ہے فیض حمید کے اوپر تو ظاہر ہے کہ ان کو پھر بہت سخت سزا ملنے کا امکان ہے. لیکن اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں ہم ایک بار پھر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو، یعنی TTP کو کیسے اس کے ساتھ نمٹا جائے. اب افغانستان کے ذریعے ہی نمٹا جا سکتا ہے، افغان طالبان کے ذریعے ہی نمٹا جا سکتا ہے، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شروع کر دیا گیا ہے. محمد صادق خان سابق سفیر وہ افغانستان کے خصوصی نمائندے مقرر ہوئے ہیں، انہوں نے کوششوں کا آغاز بھی کیا ہے. ان کے نہ صرف روابط ہیں افغان طالبان میں بلکہ جو سابق جہادی شخصیات ہیں یا وہ افغان شخصیات جو افغان طالبان کے مخالفین میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہاں بھی صادق خان کے انتہائی اہم اچھے روابط ہیں. ان میں حال ہی میں نے ایک ویڈیو میں تفصیل آپ کو بتائی تھی کہ افغان طالبان کے جو مخالفین ہیں انہوں نے ایک سیاسی اتحاد تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے، باقاعدہ اعلان کیا ہے،
آن لائن ان کی میٹنگ ہوئی ہے۔ ان میں سے بیشتر جو سابق جہادی رہنما ہیں یا افغان طالبان کے جو مخالفین ہیں، یہ بیرون ملک مقیم ہیں، اور بیرون ملک رہ کر ان کو اس طرح کی آن لائن میٹنگز کرنے کا جو سلسلہ ہے، یہ امکان ہے کہ یہ سلسلہ بڑھے گا۔ اس قسم کا موقع جو ہے وہ ان کو ملتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے بھی مختلف اجلاسوں میں ماسکو کے اندر، مختلف دیگر ممالک کے اندر کچھ ایسے رہنما جو ہیں یہ اجلاس بھی کرتے رہے ہیں، یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ افغان طالبان کے خلاف کوئی جو ہے سرگرمیوں کا آغاز کیا جائے۔ اب افغان طالبان ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک نظام ہے، وہ بالکل خاموشی سے اپنا ایک حکومت چلا رہے ہیں۔ 3 سال سے اوپر ہو چکے ہیں۔ ان کے کچھ اچھے پروجیکٹس بھی ہیں، دنیا بھر سے ان کے سفارتی اور تجارتی تعلقات بھی ہیں، اور یہ تعلقات بڑھ بھی رہے ہیں۔ لیکن یہ جو افغان طالبان کے مخالف الائنس ہے یا اتحاد ہے، اس کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ یہ اتحاد افغانستان آئے، یہ شخصیات افغانستان آئیں اور پھر یہ افغان طالبان کا مقابلہ کر سکے۔ افغان طالبان کا اس وقت افغانستان کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کوئی ایسی ملیشیا نہیں ہے، کوئی ایسی فورس نہیں ہے کہ افغان طالبان کو یہ شکست سے دوچار کر سکے۔ ہاں، اگر طالبان کے اندر، طالبان کی صفوں کے اندر اختلاف پیدا کیا جاتا ہے پروپیگنڈا کر کے، یا اگر حقیقی معنوں میں کچھ ہے، تو پھر ان کو اندرونی طور پر تو توڑا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا بھی امکان کم ہے، کیونکہ جو قندھار کے شیخ ہیں ان کا ایک مضبوط ہولڈ ہے۔ جس طریقے سے ہم ملا یعقوب مجاہد کے حوالے سے کہتے ہیں، جس طریقے سے ہم بات سنتے ہیں اور بات کرتے بھی ہیں سراج الدین حقانی کے حوالے سے کہ ان کا ایک مضبوط گروپ ہے، لیکن اس وقت اتفاق کسی چیز کے اوپر ہے کہ افغان طالبان کو اس وقت متحد ہونا ہے، اور ان کا یہ جو اتحاد اور اتفاق ہے، یہی سب سے زیادہ ان کی کامیابی کا جو بڑا راز ہے وہ یہی ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر پھر نفاق پیدا ہوا تو پھر مخالفین کو موقع ملے گا، پھر ایسی قوتوں کو موقع ملے گا کہ جو مختلف رپورٹس کی شکل میں، مختلف خبروں کی شکل میں، پروپیگنڈا کی شکل میں افغان طالبان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب افغان طالبان کے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک تو دنیا کے کسی ملک نے ان کو تسلیم نہیں کیا۔ پڑوسی ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پر افغان وزراء بھی زور دیتے رہے ہیں، اور شیخ ہبت اللہ اخندزادہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ افغانستان کے پڑوسی ممالک کے ساتھ، خصوصاً پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات ہونے چاہیے۔ اب یہ بہتر تعلقات کی کوششیں جو ہیں یہ بیک ڈور کوششیں جاری ہیں، کچھ خفیہ رابطے بھی ہیں۔ اب کچھ رابطے جو ہیں وہ میڈیا پہ بھی منظر عام پر آنے لگے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو روابط ہیں ان کے کیا اثرات سامنے آتے ہیں۔ بڑا جو نقطہ ہے وہ ٹی ٹی پی کا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں اچھے تعلقات کی راہ میں جو ایک بڑی رکاوٹ ہے وہ ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے۔ ٹی ٹی پی کے معاملے کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، کیسے اس مسئلے سے نمٹا جاتا ہے، یہ ایک بڑا امتحان ہے افغان طالبان کا بھی، اور یہ پاکستانی جو دفتر خارجہ ہے اس کا بھی، پاکستان کی عسکری اور پاکستان کی سیاسی قیادت کا بھی بڑا امتحان ہے۔ دیکھنا ہے اس حوالے سے کیا بنتا ہے۔ میرا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازتے رہیے۔ بہت شکریہ۔